अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15वां पारा हमारा मुकम्मल होगा। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कहफ जारी व सारी है। सूरह कहफ में हमने, जैसा मैंने आपको बताया था, कि कहफ गार को कहते हैं और गार के लिए गार का लफ्ज़ भी आता है ना। इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो वहाँ पे लफ्ज़ गार आया। तो यहाँ पे लफ्ज़ कहफ है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। गार होती है तंग गार, तंग सी। कहफ जो है ये भी गार होती है, लेकिन ये बहुत खुली होती है। तो ये कहफ जो थी, ये तो अल्लाह ने जैसे उनके लिए कोई बनाया हुआ था, कोई गेस्ट रूम, बहुत खुली। इसमें भी हमने पढ़ा कि वो कुशादा थी, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने उनको सुलाए रखा था। एक वाकया हमने पढ़ा कहफ वालों का, नौजवानों का। दो वाकयात इसमें और हैं जो हम इंशाअल्लाह उनमें से एक आज शुरू करेंगे, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का जो वाकया है। और इसी तरह इसमें तीन मिसालें भी हैं, तमसीलें हैं तीन, वो भी आज हम पढ़ेंगे। और उनमें से ये पहली तमसील है। पहले वाकया कहफ वालों का, गार वालों का बताया गया, अब पहली मिसाल बताई जा रही है। वज़रिब लहुम मसला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने एक मिसाल पेश करो। रजुलैनी, दो आदमियों की। रजुलन एक आदमी को कहते हैं, रजुलैनी दो आदमियों की, दो अशखास थे, दो शख्स थे। उनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए। जाल ना, कोई कितनी भी मेहनत करे, जो मर्जी अपनी तरफ मंसूब करे कि ये मेरी तालीम का नतीजा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा, अल्लाह फरमाते हैं जाल ना, हमने दिए थे। हमने अंगूर के उसे दो बाग दिए, ऐसे बाग, जन्नतैनी दो बाग, मिन आनाबिन व हफफनाहुम बिनखलिन, बाग आनाब के थे, अंगूर के थे, उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई। तसव्वुर करें जरा, एक ऐसा बाग जो जिसमें अंगूर ही की बेलें हों हर तरफ, और उस पूरे बाग के गिरदा गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगी हुई हो। वजालना बैनहुमा ज़रआ, और उनके दरमियान काश्तकारी की ज़मीन रखी है। अक्सर ऐसे होता है ना, बाग होते हैं, आप देखें जो ऑरेंज के बाग भी होते हैं, उनके बीच में भी जो जगह होती है, किसान उसमें अपने जानवरों के लिए काश्त कर लेते हैं, चारा। तो ऐसे दो बाग थे उसके, जिसमें अंगूर थे, इर्द गिर्द खजूर की बाड़ थी, बीच में काश्तकारी के लिए ज़मीन थी। किलतल जन्नतैनी आतत उकुलहा, वो दोनों बाग खूब फले फूले, बारावर होने में उन्होंने जरा सी कसर भी ना छोड़ी, यानी बहुत ज्यादा फल देते थे। फरमाया उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी। जाहिर है बाग था तो उसमें कुछ ना कुछ आबपाशी का निज़ाम तो होगा, तो वो निज़ाम था। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और उसे खूब नफा हासिल हुआ। वकाना लहू समर, ये सब कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, फ़काल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु, क्या कहता है कि अना, ये आगे क्यों नहीं जा रहा, हाँ, कहता है कि अना अक्सर मिन का मालूम व अज्जु नाफरा, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ, तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। तकब्बुराना अंदाज उस जमाने में जो था वो आज भी है, तो वही थोड़ा बहुत फर्क आ गया होगा। आज भी हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको अगर अल्लाह ने माल दिया। अब देखें, अल्लाह माल का तो निस्बत अपनी तरफ कर रहे हैं। बाग भी मैंने दिया, नहर भी मैंने जारी की, मैंने उसको ये नेमतें अता की, और उसका अंदाज ये है, वो कहता है अनाक्सर मिन का माल व आज़्ज़ु नफरा, मेरे पास बहुत माल है, मैं बहुत मालदार हूँ, मैं तुझसे ज्यादा नफरी रखता हूँ। तो आजकल लोग अगर इतना फ्रैंकली और बहुत ओपनली नहीं भी कहते ना, थोड़ा सा शुगर कोटेड करके बताना जरूर होता है कि मेरे पास ये कुछ है। बड़े लोग मिलेंगे आपको ऐसे, वो या मैंने वो एक 6 करोड़ का मैंने प्लाजा खरीदा है, बस वो बंदे ऐसे निकले। वो बात ऐसे करनी है कि जैसे कि ये तो बड़ा जरूरी डिस्कशन है। अंदर कहीं शैतान ने वो बात रखी होती है कि जरा दुनिया को बताओ तो सही कि तुम क्या चीज हो। तो यही अंदाज उसका था।
پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنی جنت میں داخل ہوا، جنت باغ کو ہی کہتے ہیں، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، ظاہر ہے وہ ظالم ہی ہوگا جو ایسی بات کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی، ما ظن ان تبید ہذہ ابدا، اتنا شاندار باغ ہے، یہ کہاں فنا ہوگا، یہ کیسے ختم ہوگا، وما ظن الساعۃ قائمۃ، اور قیامت بھی پتہ نہیں کب آنی ہے، مجھے نہیں امید کہ قیامت کی گھڑی بھی کبھی آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اگر کبھی ایسا ہوا کہ مجھے اپنے رب کے حضور پلٹنا پڑا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا، آخر یہاں بھی تو اسی رب نے مجھے دیا ہے، مجھے کوئی کچھ اس نے مجھے میں دیکھا ہی ہے نا، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، اگر ہم اتنے ہی برے ہوں تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے کیوں نوازا ہو، جس رب نے یہاں اس دنیا میں ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں وہ آگے بھی دے گا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، میں اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا، یہ نہیں کہ وہ کوئی کافر ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے پیدا کیا، تیرے باپ آدم کو پہلے مٹی سے بنایا، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا، ثم سواک رجلا، لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، جہاں تک میرا تعلق ہے میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اسے لگا کہ یہ تو شرک کر رہا ہے، کون سا شرک کر رہا تھا، کیا بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کیا کوئی دیوی دیوتا کی بات ہو رہی تھی، نہیں، اس نے دولت کو بت بنایا ہوا تھا، مادیت کا بت تھا اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، یہ غریب ہمسایہ کہنے لگا نہیں، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں کہا تم نے اپنے شاندار باغ کو دیکھ کے، اتنی شاندار اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں، انہیں دیکھ کے تم نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں کا خزانہ ہے، اس لیے کوئی بھی نعمت اللہ دے تو فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ عادت بنا لیں، نظر بھی نہیں لگتی، اور سب کچھ انسان اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ میرا کمال ہی کوئی نہیں، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا یہ اسی کا دیا ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی دین ہے، لا قوت الا باللہ، پھر کہتا ہے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے، یہ تجھے جو باغ دے رکھے ہیں، میرا پورا بھروسہ ہے اپنے رب پہ، پورا توکل ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بھی بہتر عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کے رہ جائے، فتصبح سعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا، کیا اس کا پانی زمین میں اتر جائے جس پانی سے یہ باغ کو سیراب کرتا ہے، اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو، سورہ ملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اگر اللہ پانی کو جو زیر زمین سے ہم پانی نکالتے ہیں اگر اسے نیچے لے جائے، کون لائے گا بہتا ہوا پانی، اگر اللہ پانی کو زمین، اور آج کل پنڈی میں آپ دیکھیں وہ اور شہروں میں بھی زیر زمین پانی میں بھی کمی ہو رہی ہے، اکثر لوگوں کے بور بند ہو رہے ہیں، موٹریں چلتی نہیں ہیں، پانی زیر زمین ہی چلا گیا نا، فرمایا فَمَن یَأْتِیکُم، کون لائے گا تمہارے پاس بِمَاءٍ مَّعِین، بہتا ہوا پانی، اگر اللہ پانی کو زمین کے نیچے لے جائے، یہ غورا کا لفظ آتا ہے سورہ ملک کے آخر میں بھی، تو یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تیرا پانی ہی زمین میں اتار دے پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے، فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَبًا، آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھپروں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا،
فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کف کہتے ہیں نا، کف ہتھیلیاں، ہاتھ، اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ مادیت کا شرک کیا تھا اس نے، اپنی دولت کو پجاری بن گیا تھا، اپنی دولت کا، اپنے باغوں کو بت بنا لیا تھا اس نے۔ آج کل بھی یہی مادیت کا شرک پایا جاتا ہے ہم میں، بتوں کی پوجا نہیں ہم کرتے، ہم نے اپنے اندر بت پال رکھے ہیں، خواہشات کے بت، نفس پرستی کے بت، دولت کے بت، بڑے بڑے گھروں گاڑیوں کے بت۔ ہر شخص اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں نے کتنے بت پال رکھے، کتنا بڑا بت پرست ہوں میں۔ وہ شخص بھی ایسا ہی تھا، پھر مان گیا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کا پورا باغ اس کا تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا دیر لگتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسے، ایسے اولے پڑتے ہیں بعض اوقات پوری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایسا طوفان آتا ہے بعض اوقات، ایسی آندھی آتی ہے فصلیں جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں۔ جو ان کو قائم رکھنے پہ قادر ہے وہ انہیں تباہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ اپنی ہی مدد، اور نہ ہی وہ اس آفت کا خود ہی مقابلہ کر سکا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہنالک الولایت للہ الحق، ولایت، ولایت کیا ہوتی؟ حکومت، حکمرانی، اختیار۔ جب انگلینڈ کے پاس بڑی حکومت تھی، ہم ان کے غلام ہوا کرتے تھے، تو ولایت کہا کرتے تھے، ولایت گیا ہے وہ، ولایتی مال لے کے آئے ہیں، ولایتی چیزیں، ولایت یہ وہی لفظ ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور انجام بھی وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے۔ دوسری مثال، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین خوب گھنی ہو گئی، ایسے کہ پانی مل جل کر زمین میں سے سبزہ ہی سبزہ نکل آیا، پھر وہ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، اسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے نا، سبزہ اگنے سے، اس کے نشو نما پانے سے ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وہ خشک ہو کر خس و خاشاک کی طرح اڑنے لگتا۔ اس سارے عمل کو اللہ نے انسانی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بارش کے برستے ہی زمین لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جب سبزہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے تو بڑا خوشگوار اور دلکش منظر پیش کرتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی یہ مہینوں پہ ہوتا ہے یہ سارا جو دورانیہ ہے نا، کچھ ہفتوں اور مہینوں تک کا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے زردی چھا جاتی ہے اس میں، پھر وہ لہلہاتا ہوا سبزہ خس و خاشاک کا ڈھیر بن جاتا ہے، زمین پھر سے چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کسی بھی سبزے کے اگنے، بھرنے، خشک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند ہفتے یا کچھ مہینے۔ اسی مثال کو اگر سامنے رکھیں تو یہی کیفیت انسانی زندگی کی بھی ہے۔ انسان بھی بالکل ایک قطرہ آب سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے روح پھونکی جاتی ہے، روح کے نزول سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، انسان کے جسم میں اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی،
بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑھنا شروع ہوا، ماں باپ خوش ہوتے رہے، بچہ جب بڑھتا رہا، جوان ہوا، صلاحیتیں عروج کو پہنچ گئیں، اور ایسے ہو گیا کہ بس زمین تو میرے ہی قبضے میں ہے۔ پھر ادھیڑ عمر کو پہنچا، جسم کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگی، بالوں میں سفیدی آ گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، اور پھر موت وارد ہوئی اور قبر میں اتر گئی، مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا۔ یہ سائیکل جو ہے، یہ دورانیہ سب کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن 100 سال سے زیادہ تو نہیں ہے کسی کا بھی۔ اور یہ جو عرصہ ہے، یہ امتحان کا وقفہ ہے، جسے ہر انسان ہر حال میں گزار کے واپس جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ بالکل یہی انداز ہے کہ جو پہلے سبزہ لہلہا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد صرف دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کیا۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے خوف زدہ ہوں گے۔ ہر شخص کو پتا ہوگا اپنا، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت اس نے چھوڑی ہی نہیں، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر تیسری مثال، میں نے بتایا 3 مثالیں ہیں، 3 قصے ہیں۔ تیسری مثال حضرت آدم کی بتا کے اور پھر بتایا گیا کہ غرور اور تکبر جو ہے، یہ غرور اور تکبر کی مثال ہے کہ غرور اور تکبر کرنے والوں کا انجام پھر کیا ہوتا ہے، جو ابلیس کا ہوا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اس لیے نکل گیا کہ جنوں میں سے تھا، انسانوں کی طرح اس کے پاس بھی اختیار تھا، فرشتہ ہوتا تو اس کی تو مرضی نہیں چل سکتی نا، وہ جن تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کر دیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ اب اللہ ہم سے مخاطب، وہ ابلیس، وہ جن، وہ شیطان جس نے یہ کیا تھا، جس نے اپنے رب کے ساتھ فسق کیا، نافرمانی کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، میرے بندو اب تم یہ کرتے ہو کہ اس کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ دشمن ہے سب تمہارے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی، اور وہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے،
اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ ورا المجرمون النار، سارے مجرم اس دن آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تینوں مثالیں بیان کر کے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، طرح طرح کی مثالیں دیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں، اسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں دی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، سبحان اللہ، اتنی پیاری بات۔ میرا رب بڑا ہی درگزر کرنے والا، بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے پہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ جب وہ وقت آ جائے گا نا، بَل لَّهُم مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، قریب ہی تھی نا ان کے سامنے، حمورہ اور سدوم کی بستیاں، عاد و سمود کے کھنڈرات جب جاتے تھے تجارتی قافلے لے کے تو ادھر سے گزر کے جاتے تھے۔ ہمارے یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اب دوسرا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ پہلا قصہ کہف والوں کا، غار والوں کا، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس رکوع سے آگے وہ قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ اب یہ دو رکوع ہیں اگلے، ان میں ان کے جس سفر کا ذکر ہے اس کا ذکر احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے اور اسرائیلی روایات میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، اور ان میں سے اکثر روایات جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جائیں، وہاں پہ آپ کو ہمارا ایک علم والا بندہ ملے گا، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہیں، اس سے علم سیکھیں۔ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا یہ ابتدائی زمانہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہتا ہو۔ اس واقعے میں اللہ نے اپنے جس بندے کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ہم قطعی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ تھے، جبکہ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ وہ انسان تھے جنہیں اللہ نے بہت لمبی عمر دے رکھی تھی۔ جیسے جنوں میں سے ابلیس کی بھی بڑی لمبی عمر ہے، اسی طرح انسانوں میں سے اس نے ایک بندے کی بہت طویل عمر ہے، اور ان کا نام خضر، حضرت خضر بتایا جاتا ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کسی وقت یہ خیال بھی آیا کہ اللہ نے شاید مجھے روئے زمین کے تمام انسانوں سے بڑھ کے علم دیا،
تو اللہ نے آپ پہ یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر کوئی اور بھی علم والا ہوتا ہے، تو اللہ نے آپ کو ہدایت کی کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، میرے اس خاص بندے سے ملیں، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہیں، اس سے علم و حکمت سیکھیں، اور وہ اسی حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنے ایک نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون جو بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے، ان کو ساتھ لے کے سفر پہ روانہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے اس خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، ورنہ میں ایک زمانے تک چلتا ہی رہوں گا جب تک میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں جو اللہ نے جگہ بتائی ہے۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہوئی ہو۔ جب اس کے آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ یہ ناشتے میں مچھلی ہے، اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے جو مچھلی ہے ناشتے میں، یہ نکل کے زندہ ہو کے جب دریا میں جائے مجھے بتانا، وہ جگہ ہوگی دو دریاؤں کے سنگم کی جگہ۔ جب ناشتہ مانگا، کہا میرا ناشتہ لے کے آؤ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال ہی نہیں رہا، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو بڑے عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ فارتدا علی آثارہم قصصا، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اسی دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے، وہی رشد آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ رشد کا لفظ بھی یہاں بار بار آ رہا ہے اس صورت میں، وہ دعا جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں بھی یہی لفظ آیا تھا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنی، سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، جب ایک سفینہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، اس پہ سوراخ کر دیا کشتی میں۔ قالا اخرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام سے تو رہا ہی نہیں گیا، یہ کیا ہوا بھئی؟ انہوں نے کہا آپ نے اس میں شگاف کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی۔ لقد جئت شیئا امرا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا یعنی حضرت خضر نے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، اسرا آسانی کریں مجھ پہ۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما، اب ایک لڑکا ملا آگے، فقتلہ، حضرت عزیر نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب کیسے برداشت کرتے موسیٰ علیہ السلام؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، انہوں نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا،
یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اب واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہ جاری و ساری ہے، لیکن کیا کریں، پارہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل 16واں پارہ شروع کریں گے تو بات یہیں سے شروع ہوگی۔ 15واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس میں جو ہم نے باتیں دیکھی ہیں ان میں اہم نکات، پہلے سورہ بنی اسرائیل ہم نے پڑھی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بس چیدہ چیدہ کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو واقعہ معراج چند آیات تھیں، بلکہ اسراء کہنا چاہیے اسے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے فساد کا تذکرہ ہوا کہ بنی اسرائیل دنیا میں 2 بار یہ بلندی بھی حاصل کریں گے اور 2 بار فساد کریں گے۔ پھر اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب، 10 کمانڈمنٹس ہے تو 13 وہ بتائے گئے، اور وہی باتیں تورات میں بھی ہیں کہ قرآن میں بتائی گئی۔ پھر مشرکین کے عقائد اور ان کے بے جا مطالبات، بار بار کہ آپ عذاب کیوں نہیں لے آتے، آپ نیا قرآن بنا کے کیوں نہیں لے آتے، وہ جو ان کا ایک ہی رٹ تھی۔ پھر قرآن کی عظمت اور اس کے نزول کے مقاصد، پھر تکریم انسانیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ آیت بھی اس صورت میں بیان ہوئی اسی 15ویں پارے میں۔ پھر نمازوں کے اوقات بتائے گئے، تہجد کا تذکرہ ہوا کہ آپ کے لیے وہ نفل ہے، قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پھر روح کے بارے میں سوال کا جواب دیا گیا، قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ پھر بتدریج نزول قرآن کی حکمت بتائی گئی، اور آخر میں وہ عظیم اور بڑی پیاری آیت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس آیت کو اگر ہم سورہ اخلاص کے ساتھ مشابہ قرار دیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ بہت عظیم یہ آیت ہے، اور اس میں جو آخری بات کی ہے وہ کبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اس آیت کا آغاز ہوتا ہے قل الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ پھر سورہ کہف شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوا، گویا اس حکم کی تعمیل ہے یہ۔ پھر اس صورت میں ہمیں مارکہ ایمان و مادیت ہی نظر آتا ہے، مادیت کے خلاف اپنا ایمان بچانا بڑی بات ہے۔ پھر میں نے ابھی بھی آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں 3 قصے بتائے گئے ہیں، جن میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انسان کو ہر قیمت ادا کر دینی چاہیے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ و خضر کا ہے جو بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ پھر اس قصے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پوشیدہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور ظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی ظاہر و باطن الگ الگ ہی ہے۔ انسان کو جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، بعض اوقات انسان اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا۔ ہمارے ساتھ کبھی کچھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ کیوں کر دیا۔ یہ جو سورہ کہف کا یہ واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے نا، اس کو میں تو ہمیشہ ذہن میں لاتی ہوں، کہتی ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرا تو علم ہی اتنا نہیں ہے۔ بس اللہ پہ چھوڑو، توکل کرو، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگی، میں تو اس سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتی ہوں، اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر مادیت کے لمبرداروں کی تردید ہے، باغ والوں کا قصہ آج ہم نے پڑھا، دنیا کی زندگی کی مثال دیکھی، پھر قصہ آدم ابلیس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تکبر اور غرور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس طرح 15واں پارہ مکمل ہوا۔ اس میں تو بہت سی پیاری پیاری دعائیں ہیں، پچھلے پارے میں ہمیں کوئی بھی دعا نہیں ملی تھی، اور اس میں 3 دعائیں ہیں۔ ایک تو سب کو آتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دعا کو کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان پہ بھی اللہ رحم فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان پہ بھی اللہ ویسا ہی رحم کرے جیسا انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہمیں پالا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ ہم پکارتے ہیں رب کہہ کے، اور والدین نے بھی ربا، یعنی ان دونوں نے مجھے پالا، پرورش کی ہے۔ پالنے والے رب ان پالنے والوں پہ بڑا بھی رحم فرما دیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے نا۔ اور اللہ نے یہ تعلیم کی، بتائی
कुल भी है इससे पीछे, कहो ऐसे मांगा करो दुआ अपने वालिदैन के लिए, ये उनका हक है, हमारा फर्ज है। चलते फिरते हम वैसे माँ बाप की मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कभी उनकी हम तस्वीरें लगाते हैं, गैर महरमों की भी नज़रें पड़ती हैं, माँओं की ख़ास तौर पे हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम अच्छी बुरी नज़रों से आप तो उनको बचाएं, और उनके लिए बस दुआ करें। इससे बढ़कर उनके लिए वो इंतज़ार में होते हैं, उनको हमारी ऐसी बातों का कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं जाता उन तक। हमारा रोना धोना, हमारा गमज़दा होना, परेशान होना उन्हें कुछ नहीं देता। हाँ, जब आप दिल से कहेंगे ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, नमाज के अंदर बैठ के कहें, दुरूद शरीफ के बाद जब रब्बी जालनी पढ़ते हैं ना, वहां मांगा करें रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कभी ना छोड़ें इस दुआ को। और ये दुआ तो मैं कहती हूँ जिंदगी के लिए लाजिम है, इसको तो बीपी की दवाई की तरह अपना हिस्सा बना लें। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। फिर देखें वो कहफ वाले लड़कों का अल्लाह ने कैसे काम बनाया। या अल्लाह हमारे काम संवार दे, बस हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए रुश्द अता फरमा दे, राह याबी आसान कर दे, हमारे सारे काम दुरुस्त कर दे। कितने काम होते हैं, हमें तो एक एक दिन में 10-10 काम होते हैं, हम जिनके लिए भागे भागे फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, ख्वार होते फिरते हैं, वो काम अल्लाह के जिम्मे डाल दें। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, या अल्लाह हमारे सारे काम संवार दे, हमें आसानी दे दे, रुश्द दे दे, रहनुमाई फरमा दे हमारी, तो अल्लाह रहनुमाई फरमा देगा। और ये तीसरी दुआ, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्कीन व अखरिजनी मुखरज सिद्कीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को कहती थी, जब पेपर देने जाते हो, स्कूल के अंदर एंटर होते भी ये दुआ पढ़ो, एग्जामिनेशन रूम में एंटर होते भी पढ़ो, और जब पेपर शुरू करो तब भी जरूर पढ़ो। देखिए, हमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें पीर ही बताए आके कि ये दुआ इस मौके पे पढ़नी है, हमें उनके अल्फाज बता देते हैं। जब ये दुआ कह रही है वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपने पास से एक इमदाद मुकर्रर कर दे, गलबा अता कर दे, मेरे लिए कोई मददगार मुकर्रर फरमा दे। पेपर करते हुए अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहे, तो उस वक्त कौन आके मेरी मदद करेगा। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, या अल्लाह अपने पास से कोई सुल्तान मुकर्रर कर दे मेरे लिए, जो मेरे जहन खोल दे और मुझे याद आ जाए। तो बड़ी इफेक्टिव चीज़ है ये, और ये बच्चों को तो ज़रूर सिखाएं कि वो अपने पेपरों में ये दुआ मांगा करें। और ये अमल की बातें हैं जी, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, ये अल्लाह पर तवक्कुल करना है, नज़र बद से बचने के लिए माशाअल्लाह कहना है, हर जुमे को सूरह कहफ पढ़नी है, और हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के वाक़े से सबक सीखना है कि हर मुश्किल के पीछे खैर छुपी होती है। और सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें और पहली 10 आयतें याद करनी है, या कम अज़ कम पहली 10 तो ज़रूर ही कर लें, वो ना कर सके तो 3 ज़रूर कर लें, और हर नमाज में पढ़ा करें। और ये अमल की बातें हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।